बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और आप विजन पॉइंट देख रहे हैं। हम आपको आगाह करने जा रहे हैं आज के 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा के बाद अब तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शन हैं लीगली। वो अपील में अगर जाएंगी तो क्या तहरीक इंसाफ को कोई हाई कोर्ट से जो है वो कोई अपील उनकी मंजूर हो सकती है, कोई रेमेडी, कोई रिलीफ जो है वो मिल सकता है, नहीं मिल सकता। और तहरीक इंसाफ के पास जो है अब मज़ीद ऑप्शन क्या हैं। कहा जा रहा था कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान बहुत जल्द रिहा होने वाले हैं। एक तासर दिया गया कि बैकडोर राब्ते जो है वो शुरू हो गए, मुलाकातें शुरू हो गई हैं, लेकिन मुलाकातें हुई लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। नेक्स्ट डे जो है वो सज़ा हो गई और 14 साल के लिए इमरान खान को जो है वो बंद कर दिया गया। बुशा बीबी को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया, उन्हें सज़ा हो गई। और अब जो है वो तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि हम अपील करने जा रहे हैं हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में ये केस जो है वो उड़ जाएगा और बहुत जल्द तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान जेल से बाहर होंगे। ये जेल से बाहर होना भी एक लंबी दास्तां है। कभी उन्होंने कहा कि कादी फाइसा के बाद जो है वो हालात बदल जाएंगे, कभी उन्होंने कहा कि बस नवंबर बड़ा अहम है, कभी उन्होंने कहा दिसंबर बड़ा अहम है, और अब जो है वो जनवरी बड़ा अहम करार दिया जा रहा था, लेकिन कुछ हालात नज़र आ नहीं रहे। हम इस सारी सूरत पे आज बात करेंगे, आपके सामने खुल के चीज़ें रखेंगे कि आखिर मामला था क्या और ये मामला आखिर जा किस तरफ रहा है। हमारे साथ आज मौजूद होंगे राजा खालिद महमूद खान साहब, एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर कानूनदान हैं। बड़ी गहरी नज़र है उनकी 190 मिलियन पाउंड केस पर भी और बाकी जो केसेस हैं उस पर भी। उनसे बात करते हैं। राय साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने मोहब्बत की, आपने वक्त दिया। राय साहब बताइएगा, कहा जा रहा था कि बड़ी जल्दी खान साहब बाहर आने वाले हैं। नवंबर बड़ा अहम था, दिसंबर बड़ा अहम था, जनवरी बड़ा अहम था, लेकिन क्या हुआ? सज़ा हो गई और अब ऑप्शन क्या है उनके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद बलोच साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं हाज़रीन के सामने 190 मिलियन पाउंड्स के हवाले से और बाकी जो केसेस हैं इमरान खान साहब जिनमें इम्प्लिकेट हुए और फिर वो पस दीवार ज़िंदा हैं, बात कर सकूं। पहली बात ये है, जो आपका सवाल है उसके आखिरी हिस्से का मैं पहले जवाब दे दूं। ये जो कहा जाता है ना जी कि इनके पास ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन तो आप समझते हैं अच्छी तरह से, माशाल्लाह सीजन एंकर पर्सन है, कि ऑप्शन है अपीलेट राइट होता है, अपील का हक है आपके पास। अंडर सेक्शन 32 ऑफ नैब ऑर्डिनेंस मुलज़म के पास हक होता है, अगर उसे कन्विक्शन हो जाए, सेंटेंस हो जाए, देन ही इज़ एट लिबर्टी टू फाइल एन अपील बिफोर दी कंसर्न्ड हाई कोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो अपील फाइल करेंगे विद इन 30 डेज, ये म्याद है उसकी। ठीक है, ये उनके पास ऑप्शन है। और इसी तरह अगर किसी मुलज़म का वो एक्विट हो जाता है तो स्टेट अपील करना चाहे तो वो भी विद इन 30 डेज उसके खिलाफ अपील करती है उसी हाई कोर्ट में जो मुतलका हाई कोर्ट है। और यहाँ से जो भी फैसला होता है वो आप समझते हैं कि 185 है आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, उसके तहत आप सुप्रीम कोर्ट की जो अपीलेट जुरिस्डिक्शन है वो इन्वोक करते हैं। अब जो इनके रिहाई की बात आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि बार बार कहते रहे कि नवंबर एम है, सितंबर एम है, दिसंबर एम है, अब जनवरी आ गई। और जनवरी में भी फिर ये था कि डोनाल्ड ट्रंप चूँकि 20 जनवरी को ओथ लेने जा रहे हैं, वो वाइट हाउस में एंटर हो रहे हैं, तो लिहाजा उसके बाद शायद मज़ीद इनके लिए आसानियाँ हो जाएंगी। लेकिन ये ज़हन में रहे कि मैं बड़ी अजीब सी बात है बलोच साहब, ये सारा फ़लसफ़ा समझने से कासर रहा हूँ। आपने पहले इस नारे को कैश करवाया कि हमने एब्सोल्युटली नॉट कहा था। एब्सोल्युटली नॉट आपको पता है कि अमेरिका को नहीं कहा गया था, बल्कि एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था जी कि आप अड्डे देंगे, इस तरह की कोई बात तो उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। ये अमेरिका की कोई डिमांड नहीं थी। एक बंदे ने ज़िमरन बात की या बंदी ने ज़िमरन बात की तो आपने उसके जवाब दे दिया। उसके बाद आप देखें कि उसी को आपने कैश करवाया जी कि अमेरिका से मेरी हुकूमत को गिराया गया, वहाँ से डोनाल्ड लो की आप क्लास लेते रहे, अमेरिका के ख़िलाफ़ नाराबाजी भी हुई। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद आपको याद होगा कि एक जलसे में जब अमेरिका के ख़िलाफ़ कोई नाराबाजी की तो इमरान खान साहब ने लोगों को शट अप कॉल दी थी कि नहीं, आपने ये नारा, ये स्लोगन नहीं इंचांट करना, ये बुलंद नहीं करना। वो तो अब थोड़े ही दिनों के बाद हमारी कौम को अच्छी तरह से याद है कि आपने वहाँ पे लॉबिस्ट मुकर्रर किए, और लॉबिस्ट कौन? वो अमेरिकन्स थे, वो पाकिस्तानी नहीं। पाकिस्तानियों में वैसे भी आप पॉपुलर हैं, हम मानते हैं वेस्ट में,
لیکن آپ نے امریکنز کو اپنا ہمنوا بنانے کے اور لیے پرو اسرائیل لابیس بھی پرو اسرائیل پرو انڈین اور جو ہے اور وہ جو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے مخالف جی تھے انہیں آپ نے اپنا لابیسٹ مقرر کیا تاکہ امریکنز کے اندر یعنی آپ ان سے ہمدردیاں بھی یعنی ایک طرف دشمنی بھی رکھتے ہیں اور پھر یارانہ بھی ہے آپ ان سے سارا آپ ان کے عقیدت مند بھی ہیں اور ان سے انصاف بھی مانگتے ہیں اور ان سے اپنی رہائی بھی مانگتے ہیں. تو اب یہ جب نہیں ہو سکا تو اب ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک مشیر ہیں جو انہوں نے اپوائنٹ کیے ریچرڈ گرینل, جی تو انہوں نے ایک ٹویٹ کر دیا ان کی رہائی کے حوالے سے, تو اسے لے کے تو آپ نے جی ملک بلکہ دنیا سر پہ اٹھا لی کہ جی آسمان سر پہ اٹھا لیا جی کہ رہا ہونے والے ہیں, اور پھر آپ کو امریکہ اچھا لگنے لگا اور آج کل آپ اس کی قصیدہ خوانی کرتے ہیں. آپ کے سیکرٹری جنرل صاحب بڑی شد و مت کے ساتھ انہوں نے کہا 2 دن پہلے جی کہ ہمیں 20 لیٹرز آئے ہیں, وہاں پہ انوائٹ کیا گیا ہمارے 20 لوگوں کو, یعنی تاثر یہ دیتے ہیں کہ ہم ان کے پسندیدہ لوگوں میں ہیں. تو وہ کل کسی نے بڑا عجیب سا اس پہ تبصرہ کیا تھا کہ عمران خان صاحب کو جب فیصلہ سنایا ناصر جاوید رانا صاحب نے, تو جیل میں انہوں نے کہا بڑا تاریخی جملہ ادا کیا, انہوں نے کہا کہ میں اپنا فیصلہ اب ڈونلڈ ٹرمپ پہ چھوڑتا ہوں, ٹھیک ہے, وہ ہوتا ہے نا کہ میں اپنا فیصلہ یا اپنا انصاف کے لیے اللہ پہ چھوڑتا ہوں, ڈونلڈ ٹرمپ پہ چھوڑ, یہ انہوں نے نہیں کہا, یہ کسی نے جوک کی ہوئی تھی. مطلب کہنے کا یہی ہے کہ ساری آپ کی نظریں امیدیں آپ کی توقعات آپ کی ڈونلڈ ٹرمپ سے وابستہ ہیں, اور اب 20 جنوری کا اور انتظار کیا جا رہا ہے, ان کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے, ان کے لیے اسٹیٹ امپورٹنٹ. اچھا رائے صاحب اس پہ دوبارہ ہم بات کرتے ہیں, لیکن ایک تھوڑا سا ہمارے جو ناظرین ہیں جو لوگ دیکھ رہے ہیں ہمیں تھوڑا سا پروسیجر بتائیے گا کہ اگر تحریک انصاف جاتی ہے اپیل میں ہائی کورٹ تو پروسیجر کیا ہے, کتنے عرصہ میں اس اپیل کا فیصلہ ہو سکتا ہے کہ یا انن فنن جو ہی ہائی کورٹ جائیں گے تو ہائی کورٹ کہے گی یس جسٹ سزا ختم اور باہر آ جائیں گے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے بلوچ صاحب کہ اس پہ میرے خیال میں کچھ وفاقی وزراء نے بھی بات کی 2 دن پہلے, جو عطا طارر صاحب تھے اور اعظم وزیر طارر صاحب, انہوں نے بات کی اور وہ بات درست تھی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں ساری اپیل باقی بھی ملزمان موجود ہیں نا, آپ پرائرٹی پہ ان کی اپیل کیوں لگا دیتے ہیں, باقیوں کا رائٹ نہیں بنتا. یعنی میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ سپریم کورٹ میں 2019 کی میری ایک اپیل پینڈنگ ہے, 2019 نیب میں اس بندے کو سزا ہوئی 2019 کی ہے, 5 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا, اس اپیل کی سنوائی نہیں ہو سکی. پچھلے دنوں لگی لیکن وہ پھر ڈی لسٹ ہو گیا, چونکہ وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے جمال مندوخیل صاحب کا بینچ تھا, تو انہوں نے یہ جو ملٹری کورٹس کے حوالے سے آج کل پروسیڈنگ جاری ہے اس میں بیٹھنا تھا, تو ڈی لسٹ ہو گیا کیس, اب پتہ نہیں کب جا کے لگے گا. تو آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک خاص بندے کے کیسز پرائرٹی بیسس کے بنیاد پہ سنتے ہیں. آپ کو چاہیے کہ یہ ڈسپیرٹی نہیں ہونی چاہیے بلکہ پیرٹی نظر آنی چاہیے, ایک توازن نظر آنا چاہیے عام بندے کے درمیان بھی اور ایک بڑا آدمی جو بھی ہے وزیر اعظم ہے وٹس ایور ہو اس کے درمیان آپ کو اس طرح کا تفاوت نظر نہیں آنا چاہیے, دونوں کے لیے انصاف برابر ہونا چاہیے. اب جو رہی بات کہ کب لگے گی روٹین میں, تو یہ ہوگا کہ اپیل فائل کریں گے, اس کے ساتھ پھر ایک پٹیشن ہوتی ہے فار دی سسپینشن آف دی ججمنٹ, اس پہ بحث ہوگی, وہ فائل کی جائے گی. تو اس پہ بحث اگر وہ سمجھتی ہے کورٹ کے جی واقعی یہ آرگویبل کیس ہے, اس کے اندر فورس ہے, جان موجود ہے اور یہ سزا کچھ غلط ہوئی ہے, تو وہ اس کی ججمنٹ کو سسپینڈ کرتے ہیں اور ملزم کو بیل گرانٹ کر دیتے ہیں, پھر ملزم باہر آ جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر جب فائنل اس کی ایڈجوڈیکیشن ہوتی ہے, اس پہ آرگومنٹس ہوتے ہیں, تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپیل نہیں الو ہونی چاہیے, ڈسمس ہونی چاہیے, ڈسمس ہوتی ہے تو ملزم وہیں پہ اریسٹ ہو کے پھر باقی جو ریمیننگ سینٹنس ہے وہ سرو کرتا ہے, اسے جیل میں ہتھکڑی لگا کے بھیج دیا جاتا ہے. جو سر اپنا جج صاحب نے جو فیصلہ لکھا ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس کا, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بڑے ٹھوس شواہد کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے, سزا دی جا رہی ہے, لیکن تحریک انصاف کہتی ہے جی کہ پیسہ تو کہیں نہ کسی کی جیب میں گیا نہ باہر گیا, پاکستان میں پیسہ آیا. دیکھیے جاوید بلوچ صاحب, جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ, میں پہلے بھی اس پہ اپنی رائے کا اظہار کر چکا ہوں اس کیس کے فیصلہ آنے سے پہلے, کہ یہ کیس واقعی اوپن اینڈ شٹ کیس ہے فار دی پروسیکیوشن ٹو پروو دی سیم.
اگر اس کی پیروی ٹھیک طریقے سے ہوئی اور آپ نے ایویڈنس ٹھیک طریقے سے پیش کی، آپ کے گواہ کنسسٹنٹ رہے، انہیں شیٹر نہیں کیا جا سکا کراس ایگزامینیشن کے اندر، تو یہ واقعی سزا کا کیس تھا. دیکھیں بڑی آسان سی بات ہے کہ یہ 190 ملین پاؤنڈز، بلکہ کچھ تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ 500 ملین پاؤنڈز تھے جو وہاں پہ کانفسکیٹ ہوئے. پھر ملک ریاض صاحب نے وہاں پہ NCA سے ڈیل کر لی. 190 ملین پاؤنڈز جو تھے وہ NCA نیشنل کرائم ایجنسی کی 3 دسمبر 2019 کی یہ اسٹیٹمنٹ موجود ہے کہ یہ گورنمنٹ پریس ریلیز موجود ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کا پیسہ ہے. اور 2019 کی ہی دسمبر میں کیبنٹ کی یہاں پہ میٹنگ ہوئی اور یہ کیبنٹ کو بھی بتایا گیا کہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا پیسہ ہے. ہماری وہاں پہ رقم پڑی تھی جو NCA ہمیں واپس بھیجنا چاہتی ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ ہم اسے کس مد میں داخل کرنا چاہتے ہیں اور کس اکاؤنٹ میں اسے شفٹ کرنا چاہتے ہیں. ایک بند لفافے میں اس وقت کے پرائم منسٹر بانی PTI عمران خان نے اپروول لی کیبنٹ سے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت جو وزراء تھے شیرین مزاری، شیخ رشید، فواد چودھری، انہوں نے اس پہ بات بھی کی کہ بند لفافے میں ہم سے اپروول لی گئی. اور اس سے پہلے بھی ایک میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ میں انہوں نے کہا جی ہمیں دکھایا جائے. تھوڑا سا اس پہ ڈسکس ہوا چونکہ یہ ایجنڈے پہ بھی نہیں تھا. اب یہ مجھے یہ بتا دیں ہمارے جو PTI کے لائرز ہیں جو حضرات کہتے ہیں کہ اس کا کیس نہیں تھا، یہ بتا دیں کہ بند لفافے میں اپروول کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر واز سم تھنگ رانگ، دیر واز سم الٹیریئر موٹیو بیہائنڈ اٹ، دیر واز اے میلافائڈی آن دی پارٹ آف دی خان صاحب یا جو ان کے باقی لوگ تھے، ملک ریاض صاحب اور بشرا وغیرہ، یہ سارے لوگ تھے. کسی جرم کو چھپانے کے لیے یا کسی کالا دھن کو سفید کرنے کے لیے ایسا کیا گیا تھا. نہیں تو تک نہیں بنتی تھی. ایجنڈے پہ آتا ہے، کیبنٹ کا ایجنڈا ایشو ہوتا ہے، سارے منسٹرز کو وہ ایجنڈا سرکولیٹ ہوتا ہے، وہ تیاری کر کے آتے ہیں اور اس ایجنڈے پہ پھر بحث کرتے ہیں. پھر وہ ان سے لے لی گئی دوسری میٹنگ ہوئی. پھر دوسری میٹنگ میں چونکہ خان صاحب ایک زوردار ڈومینیٹ کرتے تھے تو انہوں نے اپنی ڈومیننس کی بنیاد پہ اسی بند لفافے میں اپروول لے لی اور وہ جو پیسہ تھا وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں منتقل کر. اب جو ملک ریاض صاحب کا فائن کا اکاؤنٹ تھا، یہاں پہ جو امپورٹنٹ بات ہے، یہ پیورلی سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ نہیں تھا بلکہ یہ ایک فائن کا اکاؤنٹ تھا، جس میں فرد کا. اب سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے، آپ کیا لگتے تھے کہ آپ نے فائن دینا تھا، آپ نے یا میں نے دینا ہے، راجہ خالد نے فائن دینا ہے؟ جاوید بلوچ صاحب کیسے وہاں پہ جا کے جمع کروا رہے ہیں؟ گورنمنٹ کا کیا تعلق تھا اس فائن کے ساتھ جو کسی ایک انڈیویجول کو ہوا؟ اس انڈیویجول کو چاہیے تھا کہ وہ آ کے جمع کرواتا نا، اگر فائن ہی جمع کروانا تھا. آپ کو کس نے یہ اتھارٹی دی تھی، کس نے اختیار دیا تھا کہ ایک پرائیویٹ پرسن کا فنڈ آپ پرائیویٹ پرسن کو جو فائن ہوا ہے وہ آپ جمع کروائیں اس اماؤنٹ سے جو گورنمنٹ آف پاکستان کی رقم تھی؟ اور وہ جو فائن تھا وہ کن لوگوں کو جانا تھا؟ وہ آپ کو پتہ ہے کہ ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی زمین تھی جو بیریا ٹاؤن نے اونے پونے داموں خریدی. اس میں بعض غریب لوگوں کی زمین تھی، ہاریوں کی زمینیں تھیں، تو وہ بیچارے اس سے محروم رہ گئے. آپ نے ایک میں سمجھتا ہوں کہ اٹس امبیزلمنٹ، آپ نے مس یوز آف اتھارٹی کیا، آپ نے انفلوئنس کیا، آپ نے پرائم منسٹر، آپ نے اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھائی یہ کیا. اور یہاں پہ ایک اور بات کہ یہ بار بار کہا جاتا ہے جی کہ بشرا بی بی وہ پبلک آفس ہولڈر نہیں تھی، انہیں کیوں امپلیکیٹ کیا گیا؟ جی بشرا بی بی پبلک آفس ہولڈر نہیں تھی، وہ ٹرسٹی کیسے بن گئے؟ اچھا عمران خان صاحب کیسے ٹرسٹی بن گئے؟ یعنی اب جو اس میں امپورٹنٹ ایک لیگل جو بات ہے، جج صاحب نے اپنے فیصلے میں لکھا، آپ نے دیکھا ہوگا، انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی گورنمنٹ کو ہینڈ اوور کی جائے. اس کا مطلب ہے کہ ٹل دیٹ ڈیز، یعنی ججمنٹ جس دن اناؤنس ہوئی جمعے والے دن، اس وقت تک وہ یونیورسٹی گورنمنٹ کی تحویل میں نہیں تھی. یعنی آپ کیسے، یعنی پیسہ گورنمنٹ کا جا رہا ہے، وہ کسی کا فائن آپ ادا کر رہے ہیں، اس کے بدلے میں آپ، یعنی ٹرسٹی کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اس کے مالک ہیں، اونرشپ آپ کی ہے، یعنی ان کے نام پہ ہی ہے نا، عمران خان صاحب، بشرا اور یہ لوگ. پھر آپ نے جو فرح گوگی صاحبہ ہیں ان کا کیا تعلق تھا ملک ریاض صاحب کے ساتھ؟ وہ کیسے، یعنی ملک ریاض کا اتنا لیول نہیں تھا کہ
وہ اربوں روپے فرح گوگی کو لوٹا دیں. آپ کو یاد ہے کہ اس کی جو ڈیمانڈ تھیں کہ وہ اپنا کیا ہے ہیرے جواہرات وہ ہیرے کی انگوٹھیاں اور انگوٹھی کے اتنے کیرٹ کی ہو, جی جی 3 کی نہیں جی وہ 5 کی مانگ رہی ہے, ان کی اور ان کی بیٹی کی امرین کی جو گفتگو ہے وہ سب لوگ سن چکے ہیں. فرح گوگی کو 258 کنال زمین بنی گالہ میں الاٹ کی گئی. ہاں یعنی آپ نے اگر کہتے ہیں نا جی کہ عمران خان صاحب نے بیسیکلی یہ ڈیل تھی ایک, یہ ایک ڈیل تھی اور آپ نے فائدہ اٹھایا, آپ بینیفیشری ہیں اس کے. جی فرح گوگی جو ہے وہ آپ کی فرنٹ لیڈی ہے. جی. فرح گوگی کو کوئی ذاتی اس کا اثر و رسوخ نہیں تھا کہ ملک ریاض صاحب ان تو پہ اس ہی ساری آنا آیا تھا. صورتحال میں جسے رائے صاحب کہا جاتا ہے کہ بڑی جلدی رہا ہو جائیں گے, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب کوئی بہت جلد رہا ہو جائیں گے؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا, اس لیے کہ ایک تو ظاہر ہے اس اپیل کی سماعت میں ٹائم لگے گا, پھر اس کے بعد 9 مئی کے کیسز ہیں, ہاں اس حوالے سے ان کی پروسیکیوشن ہو رہی ہے. جی ایچ کیو حملہ کیس, جی ایچ کیو حملہ کیس ہے, تو مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب جلدی باہر آ جائیں گے. یہ ان کی فالس ہوپس ہیں. تو ویسے بھی یہ ہے کہ میری ذاتی رائے ہے اور بڑا میرا کنسیڈرڈ ویو ہے اس حوالے سے کہ آپ نے ڈیل کی بنیاد پہ, یعنی ایک طرف جو چھوٹا چور ہے آپ کہتے ہیں کہ نہیں قانون کے اندر قانون کی کتاب میں اس سال لکھی ہے اسے پوری کرنے پڑے گی, اس کے لیے کوئی رعایت نہیں. آپ جو وائٹ کالر کرائم ہے جنہوں نے ملک لوٹا, اور پھر میں جو بہت افسوسناک بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست کا مذاق اڑایا گیا, اور اس یونیورسٹی کا بھی آپ دیکھیں اسلامک ٹچ یہاں بھی آ رہا ہے کہ جی یہ سیرت النبی اور یہ اسلاموفوبیا, اور اس کے ہم نے یہ یونیورسٹی بنائی تھی روحانیت کے حوالے سے, تو یہ اسلام دشمن ہے اور جج صاحب کی ٹرولنگ ہو رہی ہے. جی ایسے ہی رائے صاحب, بہت شکریہ. یہ تھے راجہ خالد صاحب جو آپ کو بتا رہے تھے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اس کا جو بیک گراؤنڈ جو ہے وہ کیا تھا, اور تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کیا جلدی رہا ہو سکتے ہیں, کیا ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کی ان کی مدد کر سکتے ہیں کہ ان کا کوئی انٹرونشن ہو, کوئی مداخلت ہو, اور پاکستان کہے کہ نہیں بس آپ رہا ہو گئے. یہ تھا آج کا پروگرام. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.